अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अईज़नी मिन शर्रि नफ़्सी अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युबल्लिग़ुना हुब्बक अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सूरतुल अनफ़ाल और सूरतुल अनफ़ाल की आयत नंबर 19 से हम शुरू करेंगे और देखेंगे कि कहाँ तक पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम पीछे से जायज़ा ले लें। ये जो अभी हम सबक पढ़ रहे थे मुतहर्रिफ़न लिक़ितालिन औ मुतहय्यिज़न, यह आयत नंबर 16 कि इतनी बड़ी सज़ा एक जंग से, एक मुसलमानों का एक आपस में एक मारका आराई हो रही है और कोई मुसलमान आप देखें ये मुखातिब कौन, अल्लाह इस वक्त किन से मुखातिब है? सहाबा इकराम से मुखातिब है। ये कोई आम लोग नहीं थे। अल्लाह ताला ने इतनी सख्त सज़ा रखी है। इसके पस मंज़र में मैं थोड़ा सा एक वाक़या बयान करना चाहूँगी हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, कि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बदर के यही वाला कि कुछ लड़के जो थे ना, कुछ यंग जो नौजवान थे, ये ना पीछे रह गए थे मक्का में और अभी हिजरत करके नहीं आए थे। तो इनके लिए जंग में शामिल होना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि कबायली असबियत का तकाज़ा ये था। हम तो नहीं इन चीज़ों को समझते, लेकिन उनमें तो आपको पता ही है असबियत और कबायली जो थे वो बहुत ज़्यादा होता था। तो वो यानी कि निकलो, दिल कर रहा है या नहीं दिल कर रहा, आप निकलें। तो वो उन्होंने ना एक मीटिंग की, नौजवान थे, उन्होंने मीटिंग की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ निकलना है तो क्या करें। तो फिर उन्होंने मीटिंग के दौरान कहा कि हम ना सबसे जो पिछली सफ़ होगी ना कुफ़ार की, उनके साथ ही जाना था, तो हम उनमें शामिल हो जाएंगे। और फिर यानी इस तरह करके कोई उन्हें मुख्तसर, यानी इसका मफ़हूम बयान करें एग्जैक्ट नहीं, तो वो हम उनकी पिछली सफ़ में शामिल हो जाएंगे। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ना जब कैदी बन के ये सारे लोग आए ना, 70 कैदी हुए थे, उसमें वो नौजवान भी शामिल थे। आपको पता है हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी इसी में थे। बहरहाल वो नौजवान इन्हीं में शामिल थे ग़ज़वे बदर की इसमें मार्के में। तो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने ये आए ना। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला कौन है? वो हैं कि जिनके बारे में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये पहले तो अल्लाह के नबी ने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में फरमाया ना कि अगर कोई नबी होता तो मेरे बाद तो उमर होता। इसमें आता है कि इसमें आता है कि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अगर ज़िंदा होते तो वो नबी होते। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला का बहुत बड़ा मकाम है। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला ने ना उनको बुलाया और उनको कहा कि तुम क्या कर रहे थे, तुमने क्या किया, यानी काफिरों के साथ मिलके, या तुम यहाँ पे क्या। तो उन्होंने कहा कि बताया सारी सिचुएशन कि हम मजबूरन आए हुए थे, हम पीछे से ना कुछ मजाक टाइप कर रहे थे, अब कि हम हंसी उड़ा रहे थे कि अब इनको देखो, अब इनको कैसे मार पड़ेगी, या ये होगा या वो होगा। यानी उन्होंने ना इस तरह से बात को ना वो कर दिया, इस अंदाज में बात कर दी कि हम तो इनका उल्टा मजाक ही उड़ा रहे थे, इन्हीं का ही, काफिरों का ही। हालांकि हम इनके साथ ही थे, लेकिन अब जैसे आपको मैं अपने बच्चों को फ़ोन का दिल नहीं कर रहा और खुदा ने ये उल्टा मजाक उड़ाते हैं। तो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला ने ना उनके साथ वो किया कि जो आप लोग सोच भी नहीं सकते, कि यानी इतनी सख्त सज़ा दी कि साथ शामिल होना भी, हालांकि उनकी एक मजबूरी थी, तो उसके बावजूद भी। तो इसका मतलब ये कहने का है कि जब इस्लाम हालत, इस वक्त पाकिस्तान या गज़ा या फ़लस्तीन हालत जंग में नहीं है, इस वक्त इस्लाम हालत जंग में है। मैं इस वक्त की बात कर रही हूँ, ये मैंने इसलिए पीछे से ये वाक़या उठाया कि हमने क्या किया कि किसी ने कहा आयरन डोम आयरन डोम और हफिज़हुल्लाह आयरन डोम, ये आयरन डोम को क्या बना के पेश किया। यानी आप मुसलमानों के दिलों में उनका रौब डाल रहे हैं, अपने बच्चों को वो ज़्यादा करके बता रहे हैं। अल्लाह ताला क्या कर रहे थे? अल्लाह ताला ने मुसलमानों को, उनकी नज़र में मुसलमान ज़्यादा करके दिखाए, और कुफ़ार को अल्लाह ताला ने, मुसलमानों को जो कुफ़ार की तादाद थी वो कम करके दिखाई। ये कोई छोटी बात नहीं होती। और हमने क्या किया, हमने अब क्या किया कि
اس قدر مطلب دیکھیں تھوڑی سی جماعت ہے، بجائے اس کے کہ آپ جا کے ان کا ساتھ دیں ہمارے حکمران، اور ہم بھی عام عوام بھی، اینکرز بھی، اور جو کوئی بیٹھا ہے وہ وہاں عرب میں بھی، ترکی میں بھی، اور یمن تو نہیں، اس سے مستثنا ہی ہوگا، جارڈن میں بھی، سعودیہ میں بھی، پاکستان میں بھی، جو کوئی بیٹھے ہیں آپ ٹاک شوز میں اور کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، حماس کے بارے میں کیا بات آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں یہ بات سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ جنگ جب اسلام حالت جنگ میں ہوتا ہے نا، تو یہ اس قسم کی واریاتیاں مارنا، یہ اس قسم کی، میں کیا اس کو لفظ بولوں، کہ اس قسم کے مذاق اڑانا، اس طرح کا تمسخر اڑانا ایمان والوں کا، وہ آپ کو کہاں تک پہنچا سکتا ہے آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو یہی کچھ ہم نے اب کیا حماس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، میں یہ بات یہ آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہی تھی کہ اصل میں ایک جب بھاگتا ہے تو دوسرا بھی بلا تحقیق پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک بھیڑ چلی ہے، بھیڑ چال شروع ہو جاتی ہے تو دوسری بھی پیچھے ہی، آپ نے دیکھا نا پچھلے دنوں کتنی ہے، 360 کے پتہ نہیں کتنی، یا پتہ نہیں اس کی تعداد مجھے یاد نہیں ہے، وہ کتنی بھیڑیں نیچے گری، ایک نیچے گری ہے، دوسرے پیچھے سب نے چھلانگ لگائی، اور وہ باقاعدہ ایک دکھایا جا رہا تھا، باقاعدہ اس کی مووی دکھائی گئی کہ وہ باقاعدہ تمام بھیڑیں، ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچی۔ اتنا سخت معاملہ ہوتا ہے ایک شخص کا جنگ میں سے بھاگ کے جانا۔ تو اس کے لیے کیا ہوگا جو دور بیٹھا وہاں پہ تمسخر ہو رہا ہے ایمان والوں کی تعداد کا، کہ تھوڑے تھے تو نکلے کیوں تھے، کیا ضرورت تھی نکلنے کی، ایسی ایسی باتیں کی گئی، یہ وجہ۔ ورنہ اللہ تعالیٰ دیکھیں بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن بات تبھی سمجھ میں آئے گی جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو۔ یہ مجھے نہیں پتا آپ نے پہلے آیت پڑھی ہوئی ہے کہ نہیں پڑھی، کہ جنگ سے بھاگنا اتنا سخت گناہ ہے۔ فقد باء بغضب من اللہ، اللہ کا غضب بھی، ساتھ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اچھا آگے چلتے ہیں آیت نمبر 19۔ ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، فقد پس تحقیق، جاءکم الفتح، آ گیا تمہارے پاس فیصلہ۔ جی ابو جہل نے کیا کیا تھا کہ کعبے کا پردہ پکڑ کر اس نے کہا تھا کہ ہم میں سے جو قرابت کا حق دینے والا ہے اس کو کامیابی ملے۔ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا تھا، دعا کر رہا تھا۔ اب دعا دیکھیں، اللہ کے نبی رات کو دعا کر رہے ہیں اور یہ بھی آہوزاری کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا، اللہ کو تو وہ مانتا ہی تھا نا، کیا تھا اصل میں، جو لشکر کا کمانڈر ان چیف بن کے آیا تھا، اور اس نے اس کو اتنا بلیو تھا، اتنا یقین تھا کہ یہ جو اتنا بڑا میں لشکر تیار کر کے لایا ہوں، میرا اسلحہ، میری فوج، ہم سب جیتیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بلکہ یہ میں صبح سن رہی تھی، مجھے تو خیر اس کے بارے میں اتنا نہیں تھا پتہ، کہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ 1965 کی جو جنگ ہوئی تھی نا، تو اس میں لاہور کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ لاہور پہ ہم نے قبضہ کر لیا۔ انڈیا نے جو ہے نا، یہ بیانیہ اس کو بولتے ہیں، بیانیہ کی جنگ اس کو بولتے ہیں، تو یہ انڈیا نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم نے لاہور پہ قبضہ کر لیا، جبکہ لاہور پہ ابھی قبضہ نہیں ہوا تھا۔ تو یہ نا ایک مینٹلی طور پہ، یہ اس کو نفسیاتی جنگ اس کو بولتے ہیں، نفسیاتی طور پہ انہوں نے نا اس کو تو اب نفسیاتی طور پہ نا ابو جہل نے یہ اپنے مائنڈ میں بٹھا لیا تھا، بلکہ اسی نے یوم الفرقان اس کو کہا تھا، پھر اللہ نے اس کو فرقان بنا دیا۔ کہا اس نے تھا کہ یوم الفرقان، اس نے کہا تھا کہ جو ہے نا اس کو یوم الفرقان کا اللہ نے اس کو بنا دیا۔ اچھا تو کیا تھا اس کے، یہ پروپیگنڈا اس نے شروع کیا کہ آج پتہ چل جائے گا، پھر اس نے دعا کی۔ آپ دیکھیں اللہ کو مانتے تھے مشرکین، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ دیوی دیوتا اور جو بھی تھے وہ بھی ساتھ میں مانتے تھے، اتنا یقین تھا۔ لیکن جو اس کی دعا آتی ہے نا، میرے پاس وہ ہے نہیں ہے، میں آپ کو وہ پڑھ کے سناتی ہوں اس کا ایگزیکٹ ترجمہ، کہ اس کی جو دعا آتی ہے نا بالکل توحید پہ مبنی آتی ہے قسم کی، استغفر اللہ العظیم، یعنی اس طرح کہنا چاہیے، وہ ایسے اللہ سے مانگ رہا ہے کہ اب کیا کہہ رہا تھا کہ بہرحال اس کا مختصر اس کا ترجمہ ہی کر لیتے کہ جو قرابت کا حق دینے والا ہے اس کو کامیابی ملے۔ کیا کہ اللہ کے نبی آئے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، انہوں نے تو بھائی اور بھائی میں ہی مخالفت ڈال دی ہے۔ ایک بھائی اگر مسلمان ہے تو باقی 3 بھائی جو ہیں وہ کافر ہیں۔ ولید بن ولید کو دیکھ لیں، خالد بن ولید کو دیکھ لیں، بذات خود اللہ کے نبی کے چچا کو دیکھ لیں، حمزہ ہے، ادھر ابو طالب ہے، ابو جہل بھی تو ایک قسم کا چچا میں شمار ہوتا تھا، ابو سفیان بھی۔ تو بھائی نے بھائی کو جدا کر دیا، ایک بھائی مسلمان ہوا ہے، باقی بھائی کافر ہو گئے ہیں۔ اور اسی طرح ہی جو ہے وہ باپ اور بیٹے کو لڑوا دیا، یعنی اولاد کو ماں باپ کے خلاف، ماں باپ کو اولاد کے خلاف۔ یہ کیسا دین ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کو اس نے کہا تھا،
اس نے کوئی یہاں پہ لات عزا منات کو نہیں پکارا، اس نے ایگزیکٹلی ایک اللہ سے ڈائریکٹ بات چیت کی تھی کہ یہ قرابت کے جو رشتے ہیں اس کو توڑا ہے. تو ہم تو ہمارے پاس کیا تھی؟ عصبیت ہی تو تھی، خاندان ہی تو تھا، اور قبائلی زندگی ہی تو تھی، جس کی وجہ سے جو ہے ساکھ ان کی قائم تھی، اور اس کا ہی آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ستیہ ناش کر دیا. یعنی رحمی رشتے کاٹ دیے، رحم کے رشتے کاٹ دیے. اس وجہ سے اس نے یہ دعا کی اور کیا کہا کہ جو کاٹنے والا ہے اس کو ناکامی ملے. یعنی اسے پتہ تھا کہ رحم کے رشتے نہیں کاٹنے، یہ اسے بھی پتہ تھا، حالانکہ وہ ابو جہل ہے. ہم تو ایسے ہی توڑ دیتے ہیں نا، میں نے تو ساری زندگی ملنا ہی نہیں، منہ بھی نہیں دیکھنا. جو کاٹنے والا اس کو ناکامی ملے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ ہے تو اس کی مدد کر، اور اگر ہم حق پہ ہیں تو ہماری مدد کر. یعنی اس نے تھوڑا سا انداز اس کا اور تھا، بلکہ اس کو یہاں دیکھتے ہیں ہوگا یہاں پہ کہ اس نے کیا کہا تھا. ہاں جی، اس نے کہا تھا کہ اے اللہ، ہم میں سے جو شخص رشتوں کو زیادہ توڑنے والا ہے اور ہمارے سامنے غیر معروف بات پیش کرنے والا ہے، اسے آج صبح ہلاک کر دے. استغفر اللہ العظیم. تو اس طرح یہ جو فیصلہ طلب کرنے والا جو تھا ابو جہل، وہ وہی تھا یہ والا، ان تستفتحوا، ٹھیک ہے، کہ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو. ہاں جی، اس کو عبداللہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مسند احمد میں، نسائی بھی اس کو بیان کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی کافی چیزیں آئی ہیں. تو بہرحال ایگزیکٹ کہا جاتا ہے کہ یہی آیت ہے، اس کا پس منظر یہی ہے اس آیت کا. اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ تو تمہارے پاس آ گیا ہے، ٹھیک ہے. وَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم باز آ جاؤ، اور اگر اب تم باز آ جاؤ کس سے؟ اسلام دشمنی سے، مسلمانوں کی مخالفت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو بہتر ہے تمہارے لیے. وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم لوٹو گے، نعود تو ہم بھی لوٹیں گے. عودو کہاں سے نکلا؟ آدھا بھی یہیں سے ہی ہے، عین واؤ دال، عود یا عاد، آدھا کرنا، لوٹنا. ہم بھی آدھا کریں گے. اگر تم آدھا کرو گے تو ہم بھی آدھا کریں گے، ہم پھر فرشتوں کو بھیجیں گے، ہم پھر ماریں گے تمہیں. ولن تغنیا، اور ہرگز نہ آئے گا کام، اور ہرگز نہ کام آئے گا عنکم، تمہیں ہرگز نہ کام آئے گا تمہیں، فیاتکم، تمہارا گروہ، یعنی تمہاری جماعت، یہ نفری، یہ جمعیت، یہ تعداد جتنی ہے، یہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گی. تم 1000 کا لشکر ہو، چاہے 2000 کا لشکر ہو، چاہے 10,000 کا لشکر ہو، یہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا. ولو کثرت، اگرچہ کہ وہ بکثرت ہو، کثرت تعداد میں کتنا ہی زیادہ نہ ہو، کیوں نہ ہو. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، مع المؤمنین، اللہ ایمان والوں کے ساتھ. اگر تم اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کمزور دکھانے کے لیے آؤ گے تو پھر ہم بھی اسی طرح فرشتوں کو بھیج کر ان کی مدد کریں گے اور تمہیں سزا دیں گے. اچھا جی، یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ جو تیسرا رکوع ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ بہت جامع ہے، بہت اہم ہے، اور خاص طور پر یہ جو پاکستانی مسلمان ہیں ان لوگوں کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا میں نا، جب یا ایھا الذین آمنوا کسی آیت میں آ رہا ہوتا ہے نا، تو سمجھے خاص حکم آ رہا ہے. آپ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے اب ایمان تو لے، اگر یہ بھی کام کرو، ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی. ولا تولوا، اور نہ تم منہ پھیرو، عنہ، اس سے، کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب بات تو اللہ اور اس کے رسول دونوں کی ہو رہی ہے، تو ایک ضمیر جو ہے اللہ کے نبی کی طرف پلٹ رہی ہے، یہ کیوں؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایک آیت آتا ہے نا، ایک اور آیت آتی ہے قرآن کریم میں کہ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، بس جس کسی نے اللہ کی، جس کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، تحقیق اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. تو ولا تولوا، اگر تم منہ پھیرو گے اس سے، وانتم تسمعون، اور جب کہ تم سن رہے ہو، حالانکہ تم قرآن بھی سن رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی سن رہے ہو. یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بدر کی طرف آؤ، نکلو، چلو. تو کچھ لوگ جو تھے نا، منافقین کی بات ہو رہی ہے آپ کے بیچ میں، کچھ لوگوں نے کیا کیا، ٹال مٹول کی، اور جو ہے وہ مطلب بات نہیں مانی، یا جس طرح بات ماننے سے انکار کیا، یا کوئی اور عذر پیش کیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے کیوں کیا تم نے؟ تم سب کو تو کہنا چاہیے تھا کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور اطاعت کی، حالانکہ تو تم تو سن رہے تھے. پھر بھی ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جاؤ، کالذین، مانند ان لوگوں کی طرح جنہوں نے قالوا، کہا، سمعنا، سنا ہم نے، وہم لا یسمعون، حالانکہ وہ نہیں سنتے. یعنی تمہارا رویہ اس طرح کا نہ ہو. یعنی آپ دیکھیں کہ دل جو ہے وہ اڑا ہوا ہے، دل چاہ نہیں رہا کسی بات کو سننے کو،
اور سنا انسنا ہو گیا، بات سن رہے ہیں لیکن انسنی ہو گئی. یہ بات یہ سننے کی کیوں آ رہی ہے کہ سنتے نہیں ہیں. انہوں نے کہا ہم نے سن لیا، حالانکہ انہوں نے سنا نہیں. کیا مطلب ہے؟ کون سنتا ہے؟ سنیں گے تو ہی قبول کریں گے. اگر سنیں گے ہی نہیں، بات کو سنیں گے ہی نہیں تو قبول کیسے کریں گے؟ حق بات کو سنیں گے نہیں. قرآن آتا ہے نا، آپ پڑھنا ایک الگ چیز ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. ایک ہے سننا. جب تک آپ سنیں گے نہیں نا قرآن کو، یہ سنا بھی کریں قرآن کو، جیسے لیکچرز بھی ہیں لیکن ادروائز تلاوت بھی ہے، ریسیٹیشن بھی ہے، ترجمہ بھی ہے، کچھ بھی. آپ سننے سے جو اثر ہوتا ہے نا، وہ اتنا زیادہ اپنا خود سے پڑھنے سے نہیں ہوتا جتنا کہ سننے سے بھی. آپ دیکھیں کوئی شخصیت آ رہی ہوتی ہے، کیوں ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ سنیں. ٹھیک ہے، سننے سے اثر ہوتا ہے. تو سنتے ہیں وہی قبول کرتے ہیں. پیچھے ہم پڑھ چکے سننا اور قبول کرنا. جو سنیں گے نہیں وہ قبول کیسے کریں گے؟ جو آپ کی بات کو ہی نہیں سنیں گے، سمجھیں گے ہی نہیں، وہ قبول کیسے کریں گے؟ تو ان جیسے نہ ہو جاؤ. یہ کچھ بیچ میں منافق لوگ بھی تھے، ظاہری بات ہے ابھی پورے سارے مدینہ میں مسلمان ہی تو نہیں تھے. تو بہرحال ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان جیسے نہ ہو جاؤ کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم حالانکہ وہ سنتے نہیں، بلکہ سمعنا واطعنا والے ہو جاؤ. اچھا، سورہ انفال کب اتری ہے؟ یہ کب آئی؟ کہ کون سی صورت ہے؟ مکی مدنی ہے؟ مدنی صورت ہے نا. ہاں تو یہ مدینے کی ہی ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. ان شر الدواب، بے شک بدترین جاندار، بدترین دابہ، ایک ایک رینگنے والا، یہ جو چیونٹی ہے. اب باہر نکلیں گے، گھر جائیں گے، صفائی کریں گے، دیکھیں گے. اب تھوڑا سا دیکھیے گا، مطلب مثال کے طور پہ یہ کیٹ ہے، مثال کے طور پہ کوئی آپ کو کوئی کتا نظر آ جاتا ہے، سمجھ لیں. آگے میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہ رہی ہوں، حتیٰ کہ ایک کتا اور ایک بلی بھی اس سے بھی بدتر ہے. کون؟ جو بہرے ہیں، گونگے ہیں اور عقل سے کام کے ہوتے ہیں. یہ نہیں یہ والے بہرے گونگے نہیں، ٹھیک ہے، ان سے بھی بدتر ہیں. استغفر اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے پچھلی مثال ہم ایک پڑھ چکے ہیں، لیکن اس سے بھی بدتر، اس سے بھی جیسے ایک اس میں آ رہا ہے نا کہ جی ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے؟ تو کیا ایسے شخص پر آپ ذمہ دار ہوں گے؟ افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، تو کیا ایسے شخص پر آپ ذمہ دار ہوں گے یا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ انہم الا کالانعام، وہ جو چوپایوں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے. اور سورہ اعراف میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کالانعام بل ہم اضل، اس طرح کا کوئی آیا سورہ اعراف میں کہ وہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں. یعنی چوپائے تو جو ہیں یا جانور تو جو ہیں ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. وہ تو پھر بھی اپنے مالک کی بات مان لیتے ہیں. اب اللہ کہہ رہے شر، اصل میں شر کیا ہے؟ اشر ہے. یہ جیسے یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. اشر اصل میں ہے اشر. اشر کہتے ہیں ایک تو ہوتا ہے برا، ایک ہوتا ہے بدترین، بہت زیادہ برا. دواب بھی ہر چلنے والا، رینگنے والا، ہر ایک جانور، ہر ایک جو ہے نا جاندار. اس میں ریپٹائلز بھی آ جائیں گے، اس میں آپ کے یہ جتنے بھی ہیں نا درندے پرندے چرندے سب آ جائیں گے، سب جاندار، ہر انسان، سب کچھ آ جائیں گے. ان سب سے زیادہ بدتر مخلوق ہے اللہ کے نزدیک کون؟ اسم. اسم کہاں سے نکلا ہے؟ اسم کی جمع ہے اسم. اسم کی جمع ہے جو سن نہ سکے، بہرا ہو. اور البکم، ابکم کی جمع ہے ابکم. ابکم کی جمع ہے جو بول نہ سکے، جو بول نہ سکے، یعنی جو سن نہ سکے کیا؟ اللہ کی بات کو، اللہ کے قرآن کو، اور اللہ کا قرآن ہی ہے، اللہ کی آیات کو. البکم یعنی ابکم کون ہے؟ گنگا، کہ جو حق بات کہہ نہ سکے. کہیں دیکھ رہا ہے غلط ہو رہا ہے لیکن کہہ نہیں پا رہا، حق نہیں بول نہیں پا رہا. ٹھیک ہے.
الذین لا یعقلون، نہیں وہ عقل سے کام لیتے۔ اب دیکھیں آنکھیں اور کان تو جانوروں کے بھی ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کیا چیز ہوتی ہے؟ انسان کو کیا چیز ممتاز کر رہی ہوتی ہے؟ عقل کر رہی ہوتی ہے، ورنہ یہ تو چیزیں ان کے پاس بلکہ زیادہ خوبصورت ہیں۔ ہم نے آنکھیں نہیں دیکھی، بلکہ میں دیکھ رہی تھی کہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ ہم سے تو کہیں زیادہ خوبصورت ہیں، اتنی تو ہماری نہیں ہے، لیکن کیا پیچھے چیز ہے؟ عقل۔ تو عقل سے کام نہیں لیتے، استغفر اللہ سے۔ یہ اشارہ منافقین کی طرف ہے کہ یعنی اگر تو بات نہیں سنی جاتی یا نہیں سمجھی جاتی، یا کفار کی طرف بھی یا منافقوں کی طرف بھی، تقریباً ان لوگوں کی طرف۔ اب یہ دیکھیں، یہ نہیں کہا گیا کہ جو نماز نہیں پڑھتے، جو روزہ نہیں رکھتے، یا جو اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، یا وہ ہیں، نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں بدترین جانور کون ہے؟ جو بہرے اور گونگے ہیں۔ یعنی یہ بیسک ہے، نہ انہوں نے کبھی سنا، نہ انہوں نے کبھی حق بولا۔ حق بولنا کیسے ہے جب سننا ہی نہیں، جب کسی کی کوئی بات ہی نہیں سننی، جب انہیں سنایا جاتا ہے قرآن تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اب اپنے پاس ہی رکھیں، ہمیں بہت پتہ ہے، ہمارے پاس پہلے سے ہی بہت زیادہ علم ہے۔ اور کیا کہتے تھے؟ ہمارے اوپر غلاف ہے، ہمارے دلوں پہ تو غلاف ہے، آپ کی بات اندر جا نہیں سکتی، داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ بڑی سخت آیت ہے، بہت سخت آیت ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کر دے۔ بلکہ ایک جگہ پہ آتا ہے لہم قلوب لا یفقہون، سورہ اعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں، ان کے دل ہیں سمجھتے نہیں۔ لہم اعین لا یبصرون نہ بہا، آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے۔ ولہم آذان، کان ہیں ان کے، لا یسمعون بہا، سن نہیں سکتے۔ اولئک، یہ آ گئی ہے میں تلاش کری، اولئک یہی لوگ ہیں، کل انعام، چوپایوں کی مانند، بلکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں اکتفا کیا، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ غافل یا بھٹکے ہوئے۔ اولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ ہیں غافل، اضل، گمراہ۔ استغفر اللہ العظیم، اللہم لا تجعلنا منہم، استغفر اللہ العظیم۔ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے، اللہ کی جو بھی بات ہے، جو بھی بیان کر رہا ہے کوئی بھی، اس کو سمجھنے کی، سننے کی پہلے توفیق دے، پھر سمجھنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ العظیم۔ ولو علم، اور اگر جان لیتا اللہ، فیہم، ان میں، جان لیتا سے مراد اگر اللہ، یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ جانتا نہیں، اللہ جانتا ہے، لیکن کہیں پر بھی اللہ کی یعنی اس میں ہوتا علم میں کہ یہ ایسا کر سکتے ہیں، تو فیہم، ان میں، خیرن، کوئی بھلائی، یعنی اگر اللہ کے علم میں ہوتا نا کہ ان کے اندر کوئی بھلائی ہے، لاسمعہم، تو البتہ وہ سنوا دیتا انہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نہیں سنواتا، وہ خود نہیں سننا چاہتے، اللہ کو پتہ ہے۔ ولو، اور اگر اسمعہم، آگے بات آ رہی ہے اس کی وضاحت، اور اگر اسمعہم، وہ سنوا دیتا انہیں، لتولوا، تو یقیناً وہ منہ پھیر جاتے، یعنی اللہ کو کے علم میں ہے کہ یہ اگر سن بھی لے نا، پھر بھی پلٹیں، پھر بھی منہ پھیر لیں گے۔ وہم معرضون، اور وہی ہیں اعراض کرنے والے۔ پھر سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ جب اللہ کے نبی اپنے چچاؤں کو، جتنے بھی چاچے تھے ان کو جب اللہ کے نبی دعوت دیتے تھے تو وہ آگے سے، جیسا ابو لہب سگا ہی چچا تھا، وہ کوئی دور تو نہیں ہے، تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو استغفر اللہ العظیم۔ تو یہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ بہرحال دعا پھر بھی کریں، کہ بعد میں تو دعا نہیں ہو سکتی، دعا پھر بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ یعنی ان کو ہدایت دے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ملی ابو طالب کی، وہ ایک طرف، ساری کائنات کی تکلیفیں ایک طرف لگا لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف ایک طرف لگا لیں۔ یہی صحابہ کرام کہتے تھے کہ میرا باپ بے شک ایمان لے آتا، اللہ کے نبی کا چچا ایمان لے آتے۔ تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ جب اولاد یہ بات یہاں تک سوچ رہی ہوتی ہے کہ اچھا اگر ایسے نہ ہوا تو بہرحال پھر بھی دعا جتنی ہو سکتا ہے اپنے والدین کے لیے کی جائے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح سے کیس ہے تو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، استجیبوا، قبول کر لو، کس کو؟ حکم کو، للہ، اللہ کا، وللرسول، اور رسول کا، اللہ کے رسول کو کے حکم کو مان لو، بات کو مان لو، اذا دعاکم، جب پکارے تمہیں، لما، اس کے لیے جو، لما کیا ہے اصل میں؟ علامہ ہے، اس کے لیے جو، یحییکم، زندگی بخشتا ہے تمہیں، کیا؟
یعنی اللہ کے راستے میں لڑنا، جہاد۔ ہم کیا کہتے ہیں میرا بچہ 1000 سال جیے، اصل میں وہ آپ جینے کی دعا نہیں دے رہے ہوتے، اصل میں وہ مرنے کی دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے میرے بچے کو شہادت کی موت ملے، یہ ہے آپ کے بچے کی زندگی کی دعا۔ اگر ماں اس بات کو سمجھ جائے نا تو پتہ نہیں کتنے شہید صبح یہاں پہ تیار ہو کے کھڑے، مطلب تیار کرنے شروع کر دیں مائیں۔ اصل میں وہ زندگی نہیں ہوتی، وہ موت ہوتی ہے، اور زندگی یہ ہے جب وہ تمہیں پکارے اس کے لیے جو زندگی بخشتا ہے تمہیں، اس کے لیے۔ اچھا، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، بے شک ان اللہ، بے شک اللہ، یحول، وہ حائل ہوتا ہے، بین المرئی، درمیان آدمی کے، وقلبہ، اور اس کے دل کے۔ یعنی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں مانو گے، اس کی پکار کو نہیں مانو گے، اس کی طرف نہیں آؤ گے جو تمہیں زندگی بخشتا ہے، یہاں پہ زندگی سے مراد جہاد ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تم آدمی اور بندے کے دل کے درمیان حائل ہو جائے گا، اور پھر اسی کو کیا کہا گیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگ جائے گی۔ پھر اللہ خود حائل ہو جائے گا، اللہ خود حائل ہو جائے گا، پھر بات کیسے سمجھو گے؟ اور بے شک وہ ماننا، اور بے شک وہ الیہ، طرف اسی کی تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ ہاں جی، اے ایمان والو، تم اللہ رسول کے کہنے کو بجا لاؤ جبکہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی کہا ہے، جہاد کو، اصل میں یہ زندگی ہے۔ اور جان رکھو اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جایا کرتا ہے، یعنی موت وارد کر کے جس کا مزہ ہر نفس کو چکھنا ہے۔ مطلب یہ کہ اس کا تھوڑا سا مفہوم یہاں پہ یہ بیان کیا گیا کہ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لو، اس پر عمل کرو۔ بعض نے کہا اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے جس طرح قریب ہے اس میں اسے بطور تمثیل بیان کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ ایک اسکالر ہے، وہ یہاں پر اس کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کے دلوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، جب چاہتا ہے ان کے اور ان کے دلوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان اس کی مشیت کے بغیر کسی چیز کو پا نہیں سکتا۔ بعض نے اسے جنگ بدر سے متعلق قرار دیا کہ مسلمان دشمن کی کثرت سے خوف زدہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دلوں کے درمیان حائل ہو کر مسلمانوں کے دلوں میں جو موجود خوف تھا اس کو بدل دیا۔ اور ایک اور اسکالر اس کو بیان کرتے ہیں کسی اور طرح سے کہ مثلا ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے دل ایک دل کی طرح رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، انہیں جس طرح چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ پھر یہ دعا پڑھی، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اس میں نا ایک آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا 10 سال کی عمر میں آئے تھے اللہ کے نبی کے پاس، تو 10 سال تک ہی آگے نیکسٹ 10 سال تک ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، اور اتنا پردے کا بھی وہ نہیں تھا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا میں نے دیکھا کہ اس دعا پہ بڑی وہ کرتے تھے، اس دعا پہ بڑا ان کا تھا، یہ دعا بہت زیادہ مانگتے تھے۔ یا مثبت، کون سی دعا تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت علی دینک، یہ دعا اللہ کے نبی بہت زیادہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ یہاں پہ تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں کہ کیا ہے یہ۔ اچھا، بہرحال جو اصل میں ساری چیزوں کو اگر آپ ایک سائڈ پہ کر لیں، اور اگر اس کا بہت سارے میننگز ہیں اس آیت کے، یہ آیت بڑا مفہوم رکھتی ہے اپنے اندر، ایک سے نہیں سمجھ آ جائے گی، لیکن بہرحال کہ اس سے پہلے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، دلوں پر پردہ ہو جائے، دل اور بندے کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل ہو جائے، اس سے پہلے آپ اللہ اور اس کے رسول کی کیونکہ پیچھے جو بات آ رہی ہے نا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، تو اس سے پہلے ہم اللہ کی بات کو مان لیں کہ اس سے پہلے کہ ہم پر کوئی پردہ پڑ جائے یا دل میں حائل کوئی اور چیز آ جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کا دل اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں نہ ہو، جسے چاہے ہدایت پر قائم رکھے، جسے چاہے ہٹا دے۔ ایک جگہ پہ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم پہلی بار تمہارے پاس آئے نا تو تم اسے ٹھکرانے سے بچو،
کیونکہ پھر اگر اس کے بعد ارادہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور تمہارے درمیان حائل ہو جائے گا. یہ وہی بات آ رہی ہے. اور تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. جیسے چاہتا ہے اسے عدل بدل کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے اس میں تصرف کر دیتا ہے. اس کو دعا کو میں دوبارہ پڑھوں گی جو حضرت ام سلمہ سے مروی ہے. حضرت انس رضی اللہ انس بن مالک جو فرماتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آیا دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. ہاں جی، حضرت ام سلمہ بھی یہی فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے. اس میں ایک یہ کوشچن کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہونے کی وجہ سے مومن پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہونے اس تصور سے مومن محتاط ہو جاتا ہے. یہ جو تصور آ رہا ہے نا، یہ والی جو آیت ہے، اس سے مومن کیا ہوتا ہے؟ محتاط ہو جاتا ہے. ابھی ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ آپ کو پتہ ہے ایک نیکی کا ایک فلیش صحیح آتا ہے. بدی جو ہوتی ہے، آپ نے پہلے پڑھا، پورے چیلے سارے اپنے بھائی بندے جتنے اکٹھے کر کے لے آتا ہے، انسانوں میں سے بھی شیاطین میں سے، اکیلا نہیں آتا، سب کو سب ساتھ لے کے آتے ہیں اور پھر سب مل کے اس کو برائی کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اسی لیے تو زیادہ لوگ ہیں، اکثریت ہے. اچھا، ایمان والے تھوڑے ہیں. اب نیکی کا ایک ہلکا سا فلیش آتا ہے آپ کو. نیکی آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ کو نیکی کے لیے آپ کو بار بار دل ہے، نہیں، ایسے نہیں ہوتا. آپ خود بھی دیکھیں کہ ایک بار ہی ہوتا ہے، اس ٹائم ہی آپ اسی کو کہتے ہیں کہ سبقت لے جاؤ نیکیوں کی طرف، بھلائیوں کی طرف. تو اس لیے اس تصور سے مومن محتاط ہو جاتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، اس احساس کی وجہ سے وہ اپنے میلانات اور رجحانات کو قابو میں رکھتا ہے. نمبر 3، اس تصور کی وجہ سے مومن برے رجحانات اور وسوسوں کے بارے میں محتاط ہو جاتا ہے. نمبر 4، اس تصور کی وجہ سے مومن اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط بناتا ہے، کہیں وہ بھٹک نہ جائے. اللہ کا اپنے بندے اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہونا، یہ اس کا معنی ہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.